अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। हम बात करने वाले हैं साइलेंट किलर, एक मौजी मर्ज जो कि शुगर है। हर 10 में से 2 या 3 लोग शुगर में मुब्तला है। ये रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। आजकल अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है। शुगर की क्या वजह है, क्या वजूहात है, क्या शुगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है? शुगर के लिए एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें, क्या शुगर को कंट्रोल किया जाता है या मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म भी कर सकते हैं? बहुत सारे सवालात हैं हमारे माइंड में जो कि आपके सामने रखेंगे, जिनके जवाबात हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हकीम साहब, हकीम नियाज़ अहमद डयाल साहब। सारी तफसीलात जानेंगे शुगर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? अच्छा सर, शुगर कम उम्र बच्चों में भी आजकल है। सबसे पहले तो ये बताएं कि शुगर की वजूहात क्या है, शुगर क्यों होती है? शुगर असल में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है ना जी, इसने अपने आप को साबित कर दिया है। जब से हमारी खुराक में आर्टिफिशियल फूड्स शामिल हो गई हैं, प्रोसेस फूड शामिल हो गई हैं और हमारी ज़िंदगी का ये जो रहन सहन जो है ये आसानियों में आ गया है, सहल पसंदी आ गई है। और इसके साथ साथ ये गैर मेरी चकनाइयाँ जो हैं, फास्ट फूड, इसी तरह ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जो ज़्यादा चाय का पीना है, जो निकोटीन जो है, ज़्यादा सिगरेट, आपको पता है हमारे माशरे में किस कदर इसका जहर सरायत कर चुका है। ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। और जब मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, हमारे जिस्म के वो डाइट एलिमेंट्स जिन्हें जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक यूटिलाइज़ नहीं हो पाते। और नतीजे के तौर पर जब कोई सिम्टम आता है, कोई उसकी एक अलामत ज़ाहिर होती है, तो हम उसे बीमारी कहते हैं। तो शुगर जो है ये हमारा एक किस्म का तर्ज ज़िंदगी बन चुका है। क्या ये एक जानलेवा बीमारी है? मेरा ख्याल है ये तो रोज़ाना मुशाहिदे की बात है। कितने ही जो इसमें एक्यूट पेशेंट होते हैं, उन बेचारों की पहले उंगलियां कटती हैं, टांगें कटती हैं, फिर खुदा न खास्ता एक शुगर का पेशेंट, वो हार्ट का पेशेंट भी बन जाता है, वो किडनी का भी है, वो लिवर का भी है। ये देखें, बीमारी तो एक होती है, लेकिन जब उसकी हम अद्वियात शुरू करते हैं तो बीमारी फिर बच्चे को जन्म देना शुरू कर देती है। एक के साथ 2, 3, 4, 8, 10 साल के बाद तो उस बंदे को बेचारे को दवाइयों और बीमारियों से जाने नहीं छोड़ती। इसकी टाइप्स कितनी होती है शुगर की? वैसे जो जदीद साइंस के मुताबिक तो इसको 2 टाइप का, 2 तरह की कहा जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन हम अपनी नेचुरोपैथी जो है, हमारा तिब्बी यूनानी के हवाले से हम कहते हैं कि कम से कम इसकी 5 अक़साम हैं। उनमें एक ब्रेन शुगर होती है, एक मावी होती है जो अंतड़ियों की ख़राबी की वजह से होती है, एक कबदी जो लिवर की फंक्शन में ख़राबी आ जाने की वजह से होती है, एक मादी जो मैदे का सिस्टम ख़राब हो जाए, और एक वो जो बैंक्रियासी जिसे हम ये लबलबे वाली जो कहते हैं, जो कि एक आम तौर पे जदीद मेडिकल साइंस में उसे कहते हैं टाइप 2, उसकी वजह से होती है। सबसे अहम सवाल, क्या शुगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है? देखिए, बीमारी हर ख़त्म हो जाती है, लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए एक दवा है। लेकिन जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस तरह का हमारा तर्ज रहन सहन है, जिस तरह की हमारी तर्ज खुराक है, या तो हम इसको छोड़ के आज से 50 साल पीछे जाएं तो फिर हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। जब आपने इसी माहौल में रहना है, इन्हीं खुराकों में रहना है, यही खुराकें आपने खानी है, यानी क्या एहतियाती तदाबीर उस तरह से नहीं हम इस्तेमाल कर सकते? चूँकि हमारे यहाँ परहेज़ का नाम सुनते मरीज़ जो है ना जी, वो आधा बेचारा बेहोश हो जाता है कि हकीम साहब मैं कुछ खाना ही नहीं, मैं की खाना है। अगर आज भी जो लोग इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो किसी मुस्तनद मालिज, किसी समझदार अपने मालिज से मशवरा करके अपनी ग़िज़ा और दवा को मुतय्यन करते हैं और जितने भी मामूलात ज़िंदगी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट में वो तमाम ग़िज़ाएँ जो इसका बायस बनती हैं, इसको बढ़ाती हैं, उनका ख़ात्मा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से लोग देखे हैं जो शुगर के होने के बावजूद कुछ अर्सा उन्होंने अपना इलाज किया है, परहेज़ किया है, तो वो शुगर से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए। डिप्रेशन और स्ट्रेस का ताल्लुक है शुगर से? ये जो लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में था, मैं स्ट्रेस में था, मुझे टेंशन से शुगर हो गई, ये जो ऐसा होता है? ये जो हमने आपको दिमागी शुगर का कहा ना, ब्रेन शुगर, वो यही है। और इस वक्त हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा वकूफ़ पज़ीर होने वाली शुगर भी यही है। हमारे माशरे में आपको पता है फ़िनांशियल स्ट्रेस है, आपको ये समाजी मामलात हैं, आपके माशरती मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं आपके। तो वही जो खौफ जो है
انجانا خوف کل کیا ہونے والا ہے. ہر آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے، شام تک اس کی روزی روٹی کے مسائل ہیں، دفتر میں ایک ملازم کے اپنے باس سے مسائل ہیں. تو یہ جو سٹریس ہے یہ بھی شوگر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر آج ہمارے معاشرے میں آسودگی آ جائے، یہ بہت سارے معاملات کم ہو جائیں، ان میں کمی آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ شوگر کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو حملہ آوری کی ریشو اس میں بھی کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. آج کل کم عمر بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شوگر میں مبتلا ہیں. دیکھیں اس کی وجہ تو وہی ہے نا، فاسٹ فوڈ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں دوران حمل اب اس نے وہ تمام ایسی غذائیں کھائی ہیں کیونکہ بچے کی جو افزائش ہے، بچے کی جو گروتھ ہے وہ اسی غذا سے ہوئی ہے جو ماں نے کھائی ہے. اب جب ایک ماں نے غذا ہی آرٹیفیشل کھائی ہے، ان نیچرل کھائی ہے، اس میں وہ چیزیں جو میٹابولزم کو بہتر کرنے والی تھیں، وہ چیزیں جو آپ کے پورے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے والی تھیں، جب وہ بچے تک پہنچی نہیں ہیں تو لامحالہ بچہ بائی برتھلی اس کا وہ سسٹم سلو ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس بیماری سے کیسے جان چھڑوانی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا طرز رہن سہن، اپنا طرز خوراک، اور اس کے بعد جو ہمارا طرز معاشرت ہے، ہمارے جو رویے ہیں، ہمیں ان کو بدلنا ہوگا. اگر ہم بدلیں گے تو ہم بیماری سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. ایک میتھ بنی ہوئی ہے چینی زیادہ کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے، اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ دیکھیں بات چینی کی، گڑ کی، شکر کی یا نمک کی نہیں ہے، بات آپ کے اس سسٹم کی ہے. یہ بیماری ایک سسٹم کی بیماری ہے. نہیں موسٹلی ہوتا ہے نا، ہم گھر میں چینی زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں، شوگر ہو جائے گی، چینی ذرا کم رکھیں. دیکھیں وہ ایک وہ خوف پیدا کرنے کے لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بات ٹھیک ہے. اب ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں؟ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، ان میں سے 3 ٹھیک ہے، ایک کو شوگر ہے، ایک ہی کچن میں کھانا بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ اس میں مین کردار آپ کے میٹابولٹک سسٹم کا ہے. جب آپ کا وہ خراب ہوتا ہے، وہ سست ہوتا ہے، وہ تمام ڈائٹ ایلیمنٹس جو ہمارے اعضاء کو یوٹیلائز ہونے چاہیے وہ جب نہیں ہو پاتے تو اس کے نتیجے میں بیماری سامنے آتی ہے. تو اس لیے ایکسرسائز. میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ ایکسرسائز کے حوالے سے بتائیں کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے؟ ایکسرسائز صرف شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں، ہر وہ انسان جو صحت مند رہنا چاہتا ہے، ہر وہ آدمی جو خوبصورت رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی جو اپنے آپ کو زیادہ دیر پر جوان رہنا چاہتا ہے، بڑھاپے سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ورزش کو یا پھر زیادہ چلنے پھرنے کو ترجیح دے. جتنے آپ زیادہ چلیں پھریں گے، جتنی آپ ایکسرسائز کریں گے، جتنے آپ کی جسم کی پنجابی جتنے ہل جل زیادہ ہوگی، اتنے آپ زیادہ صحت مند رہیں. اچھا، کھانا کھانے کے کتنی دیر بعد جو ہے آپ کو واک کرنی چاہیے اور کتنے ٹائم کے لیے کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 قدم جو ہے وہ چلنا چاہیے، یہ بھی ایک میتھی بنی ہوئی ہے. دیکھیں ایکسرسائز جو اتنی ہے خالی پیٹ، تاکہ آپ کا پورا نظام جو ہے اس میں ارتعاش آئے، اس میں حرکت آئے. اور واک یا ایکسرسائز ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کے جسم میں پسینہ آئے، پسینہ آور، تاکہ آپ کے جسم میں ایک حدت پیدا ہو، ایک حرارت پیدا ہو، وہ جو ایک یوٹیلائزیشن ہے نا مختلف، وہ پراپر ہو. کھانا کھانے کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا آپ کو ہلکی پھلکی چہل قدمی جسے کہتے ہیں. اچھا، لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں، زیادہ تر کھانا کھائے نا سستی ہو جاتی ہے تو بندہ لیٹ بھی جاتا ہے. زیادہ تر بیماریوں کی وجہ ہی یہ سستی ہے. زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہ جو سستی ہے، ایک آدمی سارا دن دفتر میں کام کرتا ہے، رات کو وہ 8-9 بجے گھر پہنچا، تھکا ہارا ہوا، اس نے وہیں بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھایا اور وہیں سو گیا. یہ جو اس کا سونا ہے یہ موٹاپے کا باعث بھی ہے، یہ اس کی قبض کا باعث بھی ہے، یہ شوگر کا باعث بھی ہے، یہ بلڈ، یعنی یہ وہ تمام بیماریوں کی اصل ایک یہ وجہ بھی ہے. آپ کو کم از کم سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے. بیڈ روم میں جانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے. اس کے بعد اپنا چلیں پھریں ذرا تھوڑا سا، تاکہ آپ کے اسٹمک کے اندر جو ورکنگ ہے اس کی وہ بہتر ہو سکے. ایک جسم میں شوگر کی نارمل مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ہوتی ہے؟ پرانی جو ہماری تحقیقات یا ایک طے شدہ جو اس کا شیڈول تھا وہ تھا 90 خالی پیٹ، 80 خالی پیٹ اور 120 تک جو تھا وہ کھانا کھانے کے بعد. اب جدید کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ
کھانے سے پہلے 90 100 120 بھی ہو اور کھانے کے بعد 140 تک بھی ہو تو یہ چل جاتی ہے. لیکن یہ صرف دل کو تسلی دینے والی بات ہے. جو آئیڈیل تندرستی کی علامت ہے وہ یہی ہے کہ خالی پیٹ آپ کی 80 تک ہو اور کھانا کھانے کے بعد 100 سے 180 تک. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شوگر کی جو مرض ہے یہ کسی کا جھوٹا کھانے سے تو نہیں ہوتی؟ ایسا کچھ نہیں. یہ کوئی کسے کہتے ہیں کہ کوئی وہ وائرل ڈیزیز تو یا وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. ایسا بالکل. اچھا جینیٹک ہوتا ہے کہ کسی کے اگر والدین کو ہے تو بچوں کو بھی ہوگی؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں موروثی نہیں ہوتی، عادات موروثی ہوتی ہیں. کھانے پینے کی عادات. ہمارا آج میرے گھر میں جو ہے نا جی وہ میری والدہ سے مجھے ورثے میں ملی ہیں چیزیں کہ ہمارے کچن میں کیا بنتا تھا، ہم کیا کھاتے تھے چھوٹے ہوتے، وہی عادت بن گئی. آج میرے بچے کل جو ہوگا وہ مجھے فالو کریں گے. اصل میں ہماری عادات جو ہے نا کھانے پینے کی یہ موروثی ہوتی ہیں، اور یہ خوراک جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ طے کرتی ہے کہ کھائے جانے والی خوراک ہمارے لیے تندرستی کا ذریعہ بنے گی یا بیماری کا باعث بنے گی. یہ ہماری خوراک ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہم وہ ہوتے ہیں جو ہماری پلیٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی اگر آپ پوری قوموں کا اگر آپ مشاہدہ کریں، تاریخ پڑھیں، جو قومیں گھوڑا کھاتی ہیں، ترکی لوگ بہادر ہوتے ہیں. جو لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں ان کا مزاج اور ہے. ہمارے پاکستان میں جو لوگ بڑا گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے. اچھا بڑا گوشت کھانے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ تندخو، لڑاکے، اوکے، غصولے. کیونکہ جی اسی طرح میں جو بھی غذا ہے، مثلا انار جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک مادہ رکھا ہے کہ جو لوگ انار کھائیں گے ان کے اندر حسد کا مادہ کم ہو جاتا ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اچھا اگر آپ کیلا کھائیں گے تو کیلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مادے رکھے ہیں، غذائی عنصر رکھے ہیں جو کہ آپ کا سٹریس لیول کم کریں گے، آپ کے اندر ایک بشاشت زیادہ آئے گی، اب تازہ دم رہیں گے. ٹھیک ہے. شوگر کے پیشنٹس کے لیے اگر آپ کو ایک چارٹ بنانا ہو، ڈائٹ چارٹ، تو کیا ہوگا وہ؟ اس میں دیکھیں جی میدے والی چیزیں، یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا نا گندم چھوڑ دے، گندم چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے. جو میدا ہے جو ہم نے گندم کی حالت کر دی ہے نا، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. میدے میں سے تو بہت ساری چیزیں نکل چکی جی اس لیے اس کی غذائیت ختم. جیسے وہ ایک لکڑی جل جاتی ہے نا تو راکھ رہ جاتی ہے. میدا جسٹ لائک اے گم، جو کہ ہمارے جسم کے سارے سسٹم کو جا کے جیم کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. تو اس لیے میدے والی چیزیں کانسٹیپیشن کا بھی یہ باعث ہے میرے خیال میں. جی یہ تقریباً میدا جو ہے جب سے یہ فاسٹ فوڈ آیا نا، فاسٹ فوڈ کی بنیاد ہی میدے پہ ہے. تو اس کے بعد یہ ساری بیماریاں نا، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، آپ 20-30 سال چلے جائیں، آپ کو نہ اتنے میڈیکل سٹور نظر آئیں گے، نہ آپ کو اتنے ہاسپٹل نظر آئیں گے، اور نہ ہی اتنے بیمار نظر آئیں گے. یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ جدید خوراک کا ایک تمتنا ہے. اس خوراک کی وجہ سے ہیں. جب ہم کھائیں گے، جو کھائیں گے جسم پہ جو اس کا اثرات ہوگا اس کا ہی نتیجہ ہمیں ملے گا نا. سب سے پہلے یہ صرف شوگر والے کوئی آدمی، جتنے بھی تندرست لوگ ہیں، میدے کی چیزیں جتنا ہو سکے کم سے کم ہو. چینی والی چیزیں جو آرٹیفیشل، جو ہماری جو چینی ہے، نیچرل جس طرح گڑ ہے، شکر ہے، مٹھاس جو ہے اس کا بھی استعمال کر لیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ جدید مشروبات جو ہیں، یہ زیادہ چائے جو ہے، سگریٹ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح یہ برائلر جو ہے یہ آپ کو بہت بڑا دشمن ہے. ان چیزوں سے آپ بچیں. چکن تو آج کل ہر ایک چیز میں ہے، فاسٹ فوڈ میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے. بچے جو ہیں وہ کھاتے ہی نہیں ہیں کوئی چکن کے علاوہ، نہ بیف نہ مٹن، کچھ بھی نہیں. چکن تو جو ہے وہ چوائس بن چکا ہے نا، آپشن نہیں ہے، بات چوائس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کے پاس سامنے جو بیٹھ کے کھائیں گے، بچوں نے اپنے والدین کو فالو کرنا ہے. اگر والدین ڈائننگ پہ بیٹھ کے پھل کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، نیچرل چیزیں کھائیں گے تو بچے بھی ان کو دیکھ کے کھائیں گے. ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے آئیڈیل والدین ہوتے ہیں. جب والدین نے رات کو 2 بجے کال کر کے فاسٹ فوڈ منگوانا ہے تو لامحالہ جس گھر میں بچے بڑے جس طرح جاگتے ہیں، جو ان کی روٹین ہوتی ہے نا، بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس قدرتی طرز خوراک پہ اور طرز زندگی پہ واپس آئیں. ہم نے اسی ماحول میں رہنا ہے. ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم نے اس کو اعتدال میں لانا ہے. اگر آپ نے ایک ٹائم فاسٹ فوڈ یوز کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ اس کے ساتھ پھل اور سبزیاں
جس طرح کی سیلڈ ہے، کچی سبزیاں ہیں، ان کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کے اندر فائبر انٹیک زیادہ سے زیادہ ہو۔ میدا جو ہے یہ جا کے چپک جاتا ہے، تو فائبر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نرم کرتا ہے۔ یہ جو کانسٹیپیشن کی بات کی، یہ لیک آف فائبر کی وجہ ہے۔ یہ ہمارے جسم کا میٹابولزم جو سست ہوتا ہے وہ بھی لیک آف فائبر کی وجہ سے ہے۔ ہمیں پھل، سبزیاں، جو اناج ہیں، زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز ہے، جو ہمارے قدرتی رہنے کے طریقے ہیں، ہمیں انہیں اپنانا چاہیے۔ ساتھ آپ کھائیں، چائے بھی آپ نے پینی، یہ بھی ضرورت بن گئی ہے معاشرے کی۔ فاسٹ فوڈ ہے، جس طرح آپ دفتر میں ہیں تو وہ مجبوری ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اگر آپ ان چیزوں کو زیادہ کرتے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے نہ صرف بیماری بلکہ وبال جان بن جائیں گی۔ شوگر کے پیشنٹ کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اصل میں یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے جی مت ہے مت نہیں ہے، یا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے جو ماہرین ہیں نا جی، انہوں نے لوگوں کو اس پہ لگا دیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ روزہ ابھی تھوڑے دن میں گزرے ہیں، کم از کم میرا خیال کوئی 12-13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے تعداد شوگر کے مریضوں نے روزہ رکھا، ان کو بلکہ اس کے ان کی صحت پہ اچھے اثرات ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ شوگر کے مریضوں کو کہتے ہیں جی صبح یہ 2 گھنٹے بعد یہ وہ، تو آپ نے دیکھیں پوری دنیا میں آپ سٹڈی کر کے دیکھیں، بیماریاں اوور ایٹنگ کی ہیں، بسیار خوری کی ہیں، کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ جتنی اموات ہو رہی ہیں، جتنے مسائل ہیں، یہ زیادہ کھانے کے ہیں۔ آج بیماریاں بھی اسی وجہ سے ہیں کہ یہ غذا عام ہو گئی ہے، خوراک عام ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم آج بھی اپنے خوراک جو کھانے کے وقفہ ہے، اس کے جو کہتے ہیں نا ایک گیپ جو ہے درمیانے میں، وہ 8 گھنٹے سے کم از کم کر لیں تو بیماریاں آدھی سے زیادہ کم ہو جائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صبح اپنے پہلے بیڈ ٹی ہے، پھر بریک فاسٹ ہے، پھر ٹی ٹائم ہے، پھر لنچ ہے، پھر آپ کا جناب ہائی ٹی آ گیا، پھر آپ کا ڈنر آ گیا۔ وہ آپ کو کھانے پینے سے فرصت ہی کوئی نہیں، لگتا ہے کہ جیسے ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ اصل میں ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، ہمیں اتنا کچھ کھانا ہے جس سے ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور جو ہے یہ چل سکے۔ اوور ایٹنگ سے اوائڈ کریں۔ حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات جو ہمارے مائنڈ میں تھے، اور یہ سوالات جو ہیں شاید ہر دوسرا تیسرا پرسن جو ہے ان کے جوابات جاننا چاہتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے، تو آج کی احتیاط جو ہے وہ آپ کی زندگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اور اچھا، کچھ لوگوں کی ڈاکٹر صاحب ایک یہ بات بنی ہوتی ہے، جنہیں لکھی ہے انہیں گزارنی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں جدو آئی ادو ہی مریں گے۔ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ مرتے جانا کھا پی لئیے، کھا پی لئیے۔ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میسج تو یہی ہے نا، تکلیف میں بھی آپ کہ نے جتنا آپ نے زندہ رہنا ہے صحت مند رہیے، صحت مند رہیں، بالکل۔ جتنے پیسے آپ نے ڈاکٹر کو دینے ہیں، جتنا بجٹ آپ نے ادویات پہ لگانا ہے، اتنے میں آپ یہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کچھ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ ڈیلی کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے آپ کے لیے نکالیں۔ آپ جس طرح یہ ہے نا ہماری فضا جو ہوتی ہے، اچھی آب و ہوا، جی جی، وہاں پہ جائیں، آپ لمبے سانس لیں، تازہ جو آکسیجن ہے وہ آپ انٹیک کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک بحالی رہے، خوشحالی رہے۔ آپ کا بجٹ بھی کم ہوگا، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کے پیسے الگ زیادہ خرچ ہوں گے، آپ کی اذیت آپ کو الگ برداشت کرنی پڑے گی، اور جو وقت کا ضیاع ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ تشریف لائے، بہت ساری انفارمیشن، بہت سارے سوالات کے جوابات آپ نے بڑے تفصیلی دیے۔ شکریہ ایک بار پھر سے۔ جی بہت شکریہ۔ اجازت چاہیں گے جی، اللہ حافظ۔